अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए। 2 हफ्ते तक हम सफ़र में थे और ज़िंदगी के कुछ मोड़ थे और कई दोस्तों, कई खुदा के खादिमीन के साथ मुलाकातें हुईं। बून नॉर्थ कैरोलिना गए और वहाँ के वादियों से लुत्फ़अंदोज़ हुए और कुछ स्टॉक फुटेज अपने प्रोग्रामों के लिए ज़ब्त किए। और मेरा अज़ीज़ बेटा नाथान, उन्होंने लुत्फ़ उठाया दूसरे अपने हम उम्र हम सालों के साथ और आबाजियाँ की और बहुत लुत्फ़ आया। दुआएं की, किताब मुक़द्दस में से पढ़े और खुदा का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावन ने एक खुश सफ़र हमें बख्शा। 2 हफ्ते के बाद फिर ज़िंदगी का कलाम प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और खुदा के मुक़द्दस कलाम में से पढ़ेंगे। जी हाँ, ला बलाए शहादत, ला बलाए गवाही, जो हमारे अजीज़ भाई लतीफ़, जिन्हें हम और बहुत से लोग हाजी लतीफ़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लतीफ़ सऊदी अरब में वहाँ पर काम करते थे 7 बरस तक और इस दौरान उन्होंने मक्के का भी सफ़र किया और हज भी किया। इसी वजह से उन्हें हाजी के नाम से जानते हैं। मगर क्या हुआ कि उस दौरान हाजी लतीफ़ की मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह से हुई। खुदावंद यीशु मसीह ने उसका पीछा करने लगा और जाते जाते इस सफ़र हयात में कैसे लतीफ़ ने खुदावंद को अपना मुंजी, यीशु मसीह को, ईसाई मसीह को अपना यगाना मुंजी और खुदावंद, ज़िंदा खुदा कहकर कबूल किया। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें खुदावंद ने उन्हें बहुत सी कठिनाइयों से गुजारा, कहर व ग़ज़ब से गुजारा, यानी लतीफ़ के अपने कहर व ग़ज़ब से, और जो कशमकश, जो जंग दरूनी उनके बीच में था और उस पर अबूर हासिल करने के लिए खुदावंद ने उन्हें कई मोड़ से लेकर इधर उधर, फिर जब हिंदुस्तान में वो मुहाजिर बनकर गए तो वहाँ पर खुदावंद ने किस तरह उन्हें अपने जलाल के लिए गिरफ़्तार किया। इस सफ़र के दौरान वो पाकिस्तान में भी गए और पाकिस्तान में भी उन्होंने खुदा का कलाम सुना किसी पाकिस्तानी दोस्त से, और खुदावंद ने कई मुख्तलिफ़ लोगों को, प्रोग्रामों को और खादिमीन को उनकी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया। और कई तो वो थे जो पहले ख़ुद मुसलमान थे और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था, और इसी तरह भाई लतीफ़ की ज़िंदगी में उनका बहुत दारो मदार रहा है। और इसी वजह से लाजिम है कि हम दुआ में रहें। जब हम भाई की गवाही को सुनेंगे, दुआ में रहें कि खुदावंद इस गवाही से इस बहुत से लोगों को बरकत दे। और मैं चाहता हूं कि आप सब दुआ में रहें, क्योंकि मसीही ज़िंदगी जो है वो गवाही की ज़िंदगी है। मसीही ज़िंदगी जो है वो शहादतों की ज़िंदगी है। बहुत से लोग इस भुलक्कड़ में हैं, इस भूल भुलैया में हैं कि लोग जो मसीही होते हैं उनका एक मकसद होता है, माली, माशी या फिर सियासी वग़ैरह ऐसे मकासद होते हैं, और इसी वजह से हम पर बहुत से तोहमतें लगती हैं कि तुमने डॉलर की खातिर अपने ईमान को भेज दिया, अपने दीन को, अपने मज़हब को वग़ैरह वग़ैरह बेच दिया। ऐसे बहुत से सवालात हैं जो लोग हमसे करते रहते हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना एक मुसलमान के लिए, अगर एक मुसलमान आगे आकर कहे कि मैं आज से खुदावंद यीशु मसीह को, ईसाई मसीह को खुदा कहकर पुकारूंगा, तो वो वाजिबुल कत्ल ठहरता है, वो मुर्तद ठहरता है इस्लामी शरीयत के मुताबिक। अब कौन
اپنی زندگی کو داؤ پر لگائے کسی غلط راستے پر جائے؟ کون ایسا ہے؟ مگر یہ کہ اس تجربے میں خداوند نے ان سے بات کی ہو اور جو راہ حق ہے اسے پایا ہو۔ اب قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، مگر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں انا ہوا صراط المستقیم، میں وہی صراط مستقیم ہوں، میں ہی ہوں وہ سچا راستہ، وہ مستقیم راستہ میں ہی ہوں۔ لوگ چاہے پکارتے ہوں، اب ہندوستان میں جو اگر ہم ہندوستانی کرنسی کو لیں اور بہت سے عمارتوں پر، بہت سے جھنڈوں پر، بہت سے چیزوں پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ایک مقولہ لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ستیمیو جیتے، ستیمیو جیتے، آخر میں ستیہ کی جیت ہوتی ہے۔ یہ سنسکرت سے ہے، آخر میں سچ کی ہی جیت ہوتی ہے، حقیقت ہی کی جیت ہوتی ہے، اور یہ بالکل درست ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم حق کو جانو گے، تم سچائی کو جانو گے، اور سچائی تمہیں آزادی دے گی۔ ستیمیو جیتے، یہ در حقیقت میں کتاب مقدس پر زیادہ معقول پڑتا ہے تا اس کے کہ کسی اور دھرم، دین اور مذہب اور انسانی فلسفے میں۔ تاریخ کے پنوں کو اگر ہم دیکھیں اور کتاب مقدس کو اگر ہم پڑھیں، کتاب مقدس ایک سند ہے، ایک تاریخی سند ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی کتاب ہے، یہ ایک دینی کتاب ہے، نہیں، یہ ایک تاریخی سند ہے۔ تاریخ دان اسے پڑھ کر تاریخ کے پنوں کو جانچتے ہیں۔ اور اگر ہم یسعیاہ کی کتاب کو پڑھیں، یسعیاہ نبی کی کتاب، اس کے 6 باب میں یہاں پر کچھ آیات ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیوں ایک شخص لطیف جیسا وہ سامنے آتا ہے، اپنے ہاتھ کو، اپنی زندگی کو ہتھیلی میں رکھ کر وہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر، زندہ خدا کہہ کر، یگانہ منجی کہہ کر قبول کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی اور پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکار کر کہا قدوس 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 رب الافواج ہے۔ واقعاً خداوند قدوس ہے اور ہم گنہگار ہیں، اسی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں کہ ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے، اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا۔ کیونکہ اس شخص نے خدائے قدوس کو اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی قدوسیت، اس کی معموری سے، اس کے جلال سے سب کچھ کیسے منور ہے، اور اس کے سامنے ایک گنہگار انسان کا ٹھہرنا کتنا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، اگر اس کا فضل نہ ہو، اگر اس کی رحمتیں نہ ہوں، اگر وہ اپنے محبت کو ہم پر جاری نہ کرے۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا ہے۔ خداوند کا زندہ کلام، خداوند کا مقدس کلام، یہ مقدس کلام ہمارے لیے بہت لازم ہے کہ ہم جب اسے پڑھیں گے، اس پر توجہ کریں گے، تو ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، تاکہ خداوند کو جلال ملے ان سب سے۔
تو میں دعا کرتا ہوں اس سے پہلے کہ خدا کا کلام سنیں، اس سے پہلے کہ گواہی، ایک شخصی گواہی سنیں، اس کا دوسرا حصہ ہے ہم دعا کریں گے کہ خداوند ہم سب کو برکت عنایت فرمائے۔ اے خداوند رب الافواج، قدوس قدوس قدوس، صرف تو ہی بھلا ہے، صرف تو ہی سچا ہے، صرف تو ہی سب کچھ ہے۔ اے خداوند، اے خداوند تو ہم پر رحم فرما، انسانوں پر رحم فرما، جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اے خداوند تو ان پر اپنا فضل جاری رکھ۔ اے خداوند ایسا ہو کہ آج دلوں کو تیرا کلام اس شخصی گواہی کی وساطت سے چھوئے اور لوگ خداوند یسوع مسیح کو جانیں جیسا کہ وہ ہے رب الافواج، ہمارا خالق، ہمارا مالک اور یگانہ منجی۔ تو اپنے خادم بھائی لطیف کو برکت دے، تو ان کے منہ کو چھو جیسا کہ تو نے یسعیاہ کے منہ کو چھوا۔ اے خداوند تو ہمارے دلوں کو چھو، ہمارے ذہن کو، ہمارے دماغ کو چھو۔ اے خداوند جن ممالک میں یہ پروگرام جاتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں تو ان کو برکات دے اے خداوند، تاکہ وہ تجھ خدائے واحد اور حقیقی کو جانیں، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین آمین اور آمین۔ اور پھر میں خداوند کا پھر سے شکر گزار ہوں کہ خداوند نے یہ موقع عطا فرمایا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے سنیں اور بھائی کی شہادت میں سے سنیں، تاکہ ہم رضائے خدا کو، خدا کی اچھا کو اپنی زندگی کے لیے جانیں۔ تو میں جاتا ہوں بھائی سے ملنے کے لیے اسکائپ کے تھرو، اور خداوند کا میں مشکور ہوں۔ بھائی لطیف، خوش آمدید پھر اس پروگرام میں۔ السلام علیکم حسین بھائی، میں بھی بہت خدا کو شکر گزار ہوں اس موقع کے لیے، اس وقت کے لیے کہ ہم لوگ کو دیا کہ تاکہ ہم لوگ کو شہادت دینے کے لیے کیسا خداوند میرے کو چھوا اور میرے کو انتخاب کیا، اس کو میرا دوستوں کے ساتھ شریک کر، تاکہ وہ لوگ بھی خداوند کو پھینچے، خداوند کو پر ایمان لاؤں گے۔ یا بہت بہت شکر گزار ہو بھائی حسین، میں بھی آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ میرے کو یہ موقع دیا، اور میرا اردو کا زبان اچھے سے نہیں آتا ہے کیونکہ میرا زبان مادری زبان فارسی ہے اور ہزارگی ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں خدا کا جلال کے لیے میں اپنا گواہی، اپنا شہادت، اپنا داستان، اپنا اسٹوری کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرے گا، کیونکہ یہ خداوند یہ چاہیے میرے کو، کیونکہ وہ میرا انتخاب کیا، میں خدا کا خادم ہوں، خدا کو قدرت اور قوت کو میں اس کو بلایا کہ میرے کو دے، کیونکہ میرے طرف سے میرے طریق سے میرا اپنا طرف سے نہیں، خدا کے طرف سے خداوند میرے کو استفادہ کے۔ بھائی حسین، میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ پھر بھی بھائی پچھلے پروگرام میں ہم اس وقت تک پہنچے جب خداوند نے آپ کے ساتھ باتیں کی۔ آپ مکے میں تھے اور آپ سعودی عرب میں تھے، وہاں پر کام کرتے تھے 7 سال تک، 7 برس تک، اور آپ 6 بار مکے گئے، حج کے لیے گئے، اور اس کے بعد کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے خداوند کے بارے میں آپ سے کہا، اور آپ کو بہت غصہ آیا کہ میں تو ناپاک ہو گیا، میں ناپاک ہو گیا اس کافر کے ساتھ بات کرتے ہوئے، میرا جو عمرہ تھا، میرا جو حج تھا وہ بھی بس ختم ہو گیا۔ اب آپ مدینے چل رہے تھے، اس کے بعد اس کے بعد آپ شام ملک میں گئے اور زینب کے مزار کو جانے کے لیے، اور اس کے بعد خداوند نے آپ کو واپس افغانستان لے گیا۔ اور یہیں سے ہم شروع کریں گے کہ جب آپ واپس افغانستان میں گئے تو وہاں پر کیا ہوا، کیا کسی نے آپ کو پھر سے سنایا، کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ یہیں سے ہم پھر سے شروع کریں گے۔
ہاں جی، حسین بھائی میں جو سعودی عرب میں 7 سال میں تھا، اور کسی کو میرا میرے ساتھ یسوع مسیح کے بارے میں بتایا کہ خداوند آپ کو محبت کرتا ہے، خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، اور میں بہت غصہ آیا جو آپ نے بولا، میں بہت بہت غصہ آیا. میں نے اس کو بولا اگر میں اس کو ساتھ وعدہ نہیں کیا، میں اس کو ضرور قتل کریں گے، ضرور اس کو قتل کریں گے، کیونکہ کیوں ہی اس کو خدا کے ساتھ شریک قائل کرتا ہے، وہ خدا یگانہ ہے، کیونکہ کیوں ہی عیسیٰ مسیح کو بھی خدا بولا، کیونکہ اس وقت میں بالکل انسانی کا طرف سوچا، میں یعنی کبھی انسان کی روحانی مانند کے سوچا. ہاں جی. انسان کے مانند سوچا، روحانی کے مانند نہیں سوچا، کیونکہ خداوند کے کلام اور خداوند کا داستان سب روحانی ہے، اور اگر کسی کو اس کو جانا چاہیے اور روح کے ساتھ روحانی کے جانا چاہوں گے، کیونکہ خدا روح ہے، خدا کا کلام روحانی ہے، یہ آمین. سیاست نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ خدا کا روحانی داستان ہے. اب آئیے، آمین. میں جو افغانستان میں گیا 2007 میں تھا، میں جو ایسے ہوا میرے ساتھ، کسی میرا اچھا دوست ہے افغانستان میں، بہت اچھا دوست ہے، کہ پہلے میں نہیں بولا، وہ پہلے بھی تو سعودی عرب میں تھا، اس کا نام میں نہیں بولا، اس کو افغانستان میں تھا، اس کے گھر میں نے گیا، اور میں اپنا داستان اس کے ساتھ، کیونکہ وہ بہت اچھا آدمی تھا، وہ میرا پورا وشواس ہے اس پر میں نے بولا ہاں، ایک بندے میں ایسا میرے پاس آیا، یسوع مسیح کے بارے بولا، وہ مسیحیت کے بارے بولا، نہیں انہوں نے اچھا سے میرا داستان کا سن کر، میں نے ایسا سوچا کہ میں بھی شاید یہ غصہ آئے گا، میں بھی شاید یہ غصہ ہوگا، لیکن وہ غصہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو بولا اور کیا ہوگا، میں نے بولا جب یہ ہوگا، وہ میرے لیے دعا کیا، میرا بہت اچھا لگتا اس نے دعا میں، پھر اس کا چائے کے بعد، ہم لوگ کا چائے پیتا تھا اس کے گھر میں، اس کے بعد میں نے انہوں نے گیا اپنا روم میں، ایک کلام مقدس میں لایا، فارسی کے زبان میں پورا کلام مقدس میں لایا. مگر آپ کو لطیف بھائی، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ سنیں، یہ لازمی ہے کہ سنیں، مگر آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بھائی مسیحی ہیں، آپ نے سوچا کہ وہ بھی مسلمان ہیں؟ ہاں، میں نے سوچا کہ وہ بھی مسلمان ہے، جنہوں نے اس نے میرا کتاب مقدس نے دیا، اور میں نے بولا اب کہاں سے ملا یہ کتاب مقدس، آپ مسیحی بن گیا، کیا ایسا ہو گیا؟ نہیں، اس نے بولا نہیں، میں نے مسیحی نہیں کیا، میں نے مسیحی نہیں بن گیا، یہ کتاب بہت اچھا داستان ہے، خدا کا محبت ہے، یہ اپنا کتاب قرآن کا بہت نزدیک ہے، یہ اچھا داستان ہے، اچھا سچائی داستان یہ ہے کہ نبیوں کے داستان ہے، اور خداوند کیسا آدمی کو بنایا، خلق کیا، وہ کیسا گناہ میں گیا، وہ خدا آدمی کے پیچھے کیسا گیا، اس پورا ہی داستان ہے، بہت اچھا کتاب ہے، آپ نے پڑھ لو اس کو. میں نے پڑھ لیا کچھ دنوں میں اس گھر میں، لیکن پھر اس کتاب میں لے کر میرا گھر میں گیا، وہاں سے بھی پڑھ کر دوست کے ساتھ میں پڑھ کر کتاب میں، پھر میرا کو جو اردو نے نیبر یا ہمسایہ، کیا بول رہا اردو میں، ہمسایہ کہتے ہیں، پڑوس، پڑوس، ہمسایہ، وہ لوگ کو جانا، وہ لوگ کو کچھ پلان نے بنایا، وہ میرے کو کتاب مقدس میرے پاس تھا، وہ لوگ کو میرا تلاشی لیا، پھر کتاب مقدس کو لیا، وہ تو بہت اچھا، وہ دوسرا داستان تھے، وہ میرا کو مسجد میں لے کر گیا، پھر مسجد میں جو شاید 4 پروگرام کا پہلے وہ آخوند جو میں اس کے ساتھ بحث ہو گیا، وہ اپنا پروگرام میں آیا، ملا صاحب، آپ نے آخوند کا لفظ استعمال کیا، ہم فارسی میں اور دری میں آخوند کہتے ہیں، مگر اردو میں ملا کہتے ہیں، ہم بھی ملا کہتے ہیں، مگر اردو میں ٹھیٹ ملا ہی کہتے ہیں. تو ملا کے گھر میں آپ کو لے گیا؟ نہیں، ملا کے گھر میں نہیں گیا، وہ مسجد میں ملا ہی تھا، مسجد میں. اچھا، مسجد میں اس کے ساتھ بحث ہوگا، میں اس نے سوال کیا کیوں ایسا ہے، کیوں محمد کا باپ ہے، اس کا نام کیوں عبداللہ ہے، عبداللہ کو اللہ کا خدمت گزار ہے، اس وقت میں خدا کا
مسلمان نہیں تھا، اسلام میں نہیں تھا، کیسا اس وقت میں کیسا اس کا نام میں عبداللہ میں ہوگا؟ اسی بحث ہو گیا، وہ لوگ کو میرا کو مرتد کیا اور بولا یہ کہ واجب القتل ہوگا، ایسا ہوگا. اور اسی ٹائم میں مسلمان تھا، میں نے مسجد میں جاتا تھا، میں سب لوگ میرے کو احترام کر حاجی کہتا تھا، کیونکہ میں مکہ میں گیا. وہ لوگ بولا اچھا آپ جوان جیسا آپ کئی بار میں مکہ میں گیا، بہت اچھا ہو گیا، آپ بہت اچھا آدمی بن گیا. اسی وقت میں مسجد میں جاتا تھا، اسی وقت میں وہ لوگ کو میرا کو جب مسلمان تھا وہ لوگ کو میرا کو ہونا چاہیے کہ میرا کو مار جائیں گے، مطلب یعنی وہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ پہلے مسلمان تھے اور آپ حج بھی گئے کئی بار اور آپ اب مرتد بن گئے اور آپ واجب القتل ہیں. ہاں اسی ٹائم میں مسلمان تھا، میں نے یعنی کہ اس وقت بھی آپ مسلمان ہی تھے، آپ مسیحی نہیں تھے، مگر کیونکہ انہوں نے کتاب مقدس کے ساتھ آپ کو پایا، اسی وجہ سے یہ مصیبتیں آپ پر آئیں. اسی وجہ سے پھر کچھ ہوگا. اور میرا ایک دوست تھا، وہ انڈیا میں تھا، پھر میرا کو کابل واپس کیا، جو کسی کو میرا کو کتاب مقدس نے دیا تھا، اسی لوگ بھی میرا کو وہ بندہ بھی میرے پاس آیا، وہ میرا کسی جگہ لے کر گیا. وہاں سے ایک مہینہ بعد میں انڈیا میں گیا تھا، اور نومبر 2007 میں انڈیا میں گیا. جو پہلی بار میں نے انڈیا گیا، میں نے اپنا سفارت میں، افغانستان کا سفارت میں نے گیا، کیونکہ میں نے چاہی کہ واپس افغانستان جانا. وہ اسی وقت میں میرا کو دوست کو جو پہلے میں نے بولا، ایک میرا دوست تھا، وہ بھی سعودی عرب میں تھا، وہ میں نے سنا کہ وہ بھی مسیحی بن گیا. پھر اس کو کئی دن بعد اس کو ملا، اس کو گھر میں گیا. پھر ایک رات میں اس کو میرا کو کتاب انجیل میں واپس دیا، بھلے بھائی لطیف اس کو پڑھو، بہت اچھا کتاب ہے. میں دوبارہ غصہ ہوگا، اس کے ساتھ بہت جنگ کیا. میں نے بولا میں کبھی مسیحی نہیں بن جاؤں گی، کیونکہ مسلمان بہترین دین ہے، وہ کامل دین ہے، کیوں میں مسیحی بن جاؤں گی؟ اور اس کو میرا نفرت کیا وہ بندے کا. یعنی آپ نے اس بندے کو نفرت کے نظروں سے دیکھا؟ ہاں بالکل. اس پر میں طوفان اندازی کیا. میں نے بولا تھوکا اس پر، ٹھوکا اس پر میں کیوں آپ کی مسیحی بن گیا. ایسا بہت دن ہوگا. پھر ہر دن میں ان لوگ کے ساتھ بحث کیا. اور ایک دن میرا دوست میں ایک اچھا والا دوست میں آیا، انہیں بولا بھائی لطیف ابھی آپ نے افغانستان نہیں جا سکتا، ایسا ہے کچھ بھی، مطلب آپ نے ایسا کیس بن جاؤ، مطلب مسیحی کیس بن جاؤ، دوسرا کنٹری میں جاؤ، ایسا کرنا. میرے کو اچھا لگا یہ. میں نے بولا ٹھیک ہے میں مسیحی بن جاؤں گی، لیکن دل سے نہیں. کبھی میں ابھی مسلمان ہو، لیکن یعنی آپ اپنا کیس ڈالیں گے اور یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر فار دا ریفیوجیز کو یہ کہیں گے کہ بھائی میں مسیح ہوں، اس وجہ سے مجھے یورپی ممالک میں بھیجیں وغیرہ، مگر آپ چاہتے تھے کہ دل میں مسلمان ہی رہیں. آپ کا ایک مقصد تھا یہاں پر، یہ نہیں کہ آپ مسیحی بنیں، یہ کہ آپ کہیں جائیں. بالکل صحیح، بالکل یہی تھا میرا ارادہ، ایسے ہی تھا. لیکن بہت یہ دوردراز داستان ہے کہ خداوند کیا میرا کو انڈیا میں کیا ہوگا میرا ساتھ میں، کیونکہ اس ٹائم میں، اس وقت میں میرا دوسرا لوگ کا میرا دل میں نفرت میں تھا، کیونکہ میں نے بولا صرف مسلمان اچھا لوگ ہے، اور ہندو اور بدھسٹ اور مسیحی لوگ، یہ لوگ اچھا لوگ نہیں ہے، یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ کافر ہیں، نجس ہیں، مردار ہیں یہ سب. ہاں. یہاں تک کہ لطیف بھائی، حالانکہ افغانستان میں آپ افغانستان سے اس وجہ سے بھاگے کیونکہ ملا نے آپ کو کہا کہ آپ مرتد ہیں، صرف آپ کے پاس سے کتاب مقدس ملا ان کو، اور آپ کو انہوں نے کافر اور مرتد کہا، حالانکہ آپ مسلمان ہی تھے، اور وہاں سے اپنی جان کی خاطر بھاگ کر ہندوستان گئے. اور کیا آپ کا سفر پاکستان میں بھی ہوا؟ پاکستان میں بھی ہوا پہلی، اور
ایمان سے پہلے، اور 2000 میں پاکستان سے سعودی عرب میں گیا۔ اچھا 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 میں پاکستان میں تھا، ادھر میرا گھر میں تھا، میرا فیملی پریوار سب پاکستان میں رہتا تھا، میرا بہن میرا انکل سب پاکستان میں رہتا تھا۔ ہاں جی کیونکہ جو پہلی اگر لوگ پہلی پارٹ میں پہلی داستان میں سنے گا، وہ پہلے میں نے بولا کہ میرا دل میں کیا تھا، میرا دل میں بہت غصہ تھا، میرے دل آرامش نہیں، میرا دل میں خدا کو بہت سوال تھا، لیکن میرا اپنا دل میں سوال کا اجازت نہیں تھا کہ خدا کا بارہ سوال کرنے کے، وہ قرآن کا بارہ سوال کرنے کا۔ اگر آپ سوال کریں گے آپ واجب القتل ہو جاؤں گے، کیونکہ آپ جو ہے وہی ہے، آپ ایمان لاؤ، یہ جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے کوئی بات نہیں، آپ یہ ٹھیک ہے ایمان پر لاؤ۔ یہ تو میرا دل بہت جنگ تھا، کیوں خدا ایسا ہے، کیوں ایسا ہوگا۔ اس پر میں جو انڈیا میں گیا تھا، میں مسیحی لوگ کو لینے دینے شروع کیا، وہ لوگ کے پاس گیا، پھر میرا کیس بن گیا یونائٹیڈ نیشن میں، مطلب UNHCR میں، وہ سازمان میں تھا۔ ہاں جی اسی وقت میں ایک دوست ایک دن میں آیا، اس نے بولا آپ کلیسا میں کیوں نہیں جاتا ہے؟ میں نے بولا میں کبھی کلیسا نہیں جائیں گے، کیونکہ میرا صرف کیس میں وہ مسیحی ہے، میں اپنا آپ کو مسیحی نہیں ہے، کیوں میں میرا دل میں میں میرا دھوکہ دے من رہا میں، ہوں، یعنی آپ مسیحیوں کو، یعنی آپ یونائٹڈ نیشن کو بھی دھوکہ دے رہے تھے، اور دھوکے کی بنیاد پر آپ کہیں جانا چاہتے تھے، مگر آپ دل میں کٹر مسلمان تھے، اور آپ کو مسیحیوں سے نفرت تھی اگر وہ کہتے تھے کہ آپ کلیسیا جائیں۔ بالکل ایسے تھا، جو بہت یہ دور دراز داستان ہے۔ اور ایک دن میں میرا دوست کے ساتھ کلیسا میں نے گیا، جو کلیسا میں گیا اور کلیسا پر دیکھا کہ وہ لوگ گانا سنا، وہ لوگ بچن میں نے سنا، میں نے بہت عجیب لگتا، کیونکہ مسلمان تھا ایسا خداوند کی عبادت نہیں کرتا ہے، وہ مسلمان نے کہتا ہے کہ یعنی وہ گیت نہیں گاتے، اور آپ کے لیے یہ عجیب تھا کلیسیا میں جا بہت کر۔ عجیب تھا۔ میں وہ لوگ کو مسکرا کیا، میں وہ لوگ کو بولا کیسا ابھی ایسا خداوند کی عبادت کرتا ہے، کیسا اگر خداوند ایسا عبادت ہو جاؤں گے۔ لیکن اسی دن میں جو خدا کا خادم تھا، وہ خدا انجیل متی کا بارے میں بات کرتا تھا، اسی دن میں نے سوچا یہ سب میرے لیے ہے، وہ سب میرے لیے بات کرتا تھا، کیونکہ وہ جو پہلے سے بات کرتا تھا کہ جو متی 11:25 سے تک 30 آیات میں انہوں نے پڑھا، اور اس دن میں انہوں نے شیئر کیا کہ کیسا لوگ خدا پر ایمان لاتا ہے، کون سا لوگ خدا پر ایمان لاتا ہے۔ میں نے متی کی انجیل اس کے 11 باب میں سے آپ نے کہا 11 باب سے 25 آیات میں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پڑھوں۔ میں پڑھ لے گا ایسے ایک، پھر آپ نے پڑھ لو۔ اس نے جو آیت 25 آیات ہے، میں اسے سنا کہ اس وقت میں عیسیٰ نے کہا، اے باپ آسمان اور زمین کا مالک، میں تیری تمجید کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپا کر چھوٹا بچوں پر ظاہر کرتی ہے۔ یہ جو اس دن خادم میں اس کو بلایا، اسے ایسا بولا کہ وہ عقل مندوں کون ہے، اور بولا اس وقت کون سا وقت تھا، کیونکہ وہ پہلی آیات اگر پڑھے گا اس میں سر و سیدون اور شہروں سے جو عیسائی مسیح میں پر معجزات کیا، وہ لوگ کو ایمان نہیں لایا۔ ہاں، وہ سورہ سیدون، جب میں اسرائیل میں تھا تو میں اس جگہ گیا، اور جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا، جو
جہاں پر وہ عیسیٰ کا شہر بھی کہلاتا ہے، بیت سیدا خصوصاً، اور وہ کہتا ہے کہ آہ تم پر، وہ آہیں کہہ کر یہ کہتا ہے کہ افسوس ہے تم پر، کیونکہ اگر سور اور سیدون یہ سنتے تو وہ کب کے خاک برسر ہو کر ایمان لاتے، کب کے توبہ کر کے وہ ایمان لاتے۔ جی ہاں، جو اسے بولا خداوند جو کسی کو بچہ کا دل تھا وہ چھوٹا بچوں کی طرح خداوند کے پاس آئے گا، وہ خداوند کو پر ایمان لاؤں گے، وہ اسی کا خداوند اپنا پر اولو کا جیسا خدا اس پر میں ظاہر ہو جائے گے۔ کیونکہ اگر ایک بچوں میں اگر ہوگا، وہ ایک باپ کو ضرورت ہے، ایک بچہ باپ کا ضرورت ہے، وہ ہمیشہ باپ کے پاس جاتا ہے، باپ میرا یہ ضرورت ہے، میرا یہ ضرورت ہے، وہ مغرور نہیں ہے۔ جو کسی کو پاپ کا ضرورت نہیں، وہ لوگ مغرور ہے، وہ بولا میں سب کچھ ہے، میرا پاپ کا ضرورت ہی نہیں، میں کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن جو کسی کو خداوند کو پاپ کہتا ہے، اس کا ایک جیسا بچوں کے طرح پیسہ جیسا خدا کے پاس آئے گا، بولے خدا میں کچھ نہیں جانتا ہے، میں آپ کو پاس آؤں گی، میرا پاس آؤ، اپنا آپ کو ظاہر کے میرا پاس میں کچھ معلوم نہیں ہے آپ نے بارہ میں۔ اسی دن میں نے بولا خداوند میں آپ کے بارہ صرف سونا دن سے سنا ہے، طرف سے میں مذہب نے کی صرف سنا ہے، میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، میں نے آپ کے معجزات کو نہیں دیکھا ہے، میں نے ایک بچے کی مانند اپنے باپ کو جانا نہیں۔ یہ بہت ہی لازمی ہے کہ سنیں، کیونکہ دین اسلام میں خدا کو باپ کہنا یہ کفر ہے، یا پھر اپنے آپ کو خدا کا فرزند کہنا یہ کفر ہے۔ وہ یہ آیات لاتے ہیں قرآن میں سے، جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ حالانکہ کتاب مقدس میں ایسا نہیں ہے جیسا کہ وہاں پر دیا گیا ہے، مگر یہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ سے تھا، کیونکہ ہم مسلمان گھرانوں میں ہماری پیدائش ہوئی، اور خدا کو باپ جاننا یہ ہمارے لیے مشکل تھا، یہ ہمارے لیے مشکل تھا۔ اور جب خداوند ہمارے دلوں میں کام کرتا ہے لطیف بھائی، تو وہ ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے وہ ہمارا باپ ہے، کیسے ہم اس کے حضور جا سکتے ہیں، کیسے ہم ایک بچے کی مانند ان سے مانگ سکتے ہیں، جیسے کہ بچے اپنے ماں باپ سے مانگتے ہیں، ویسے ہی کیا ہی عجیب ہے خداوند کا یہ معجزہ آپ کی زندگی میں۔ ہاں بھائی، اس کے بعد میں جو یہ آیات نے پڑھا، پھر میں وہ 26 آیات نے پڑھا، وہی سے منا اے تہی مادی اور پوچھی تہی تبھی لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آمین۔ میرا جو 28 آیت، یہ 28 آیت میں ہے۔ ہاں جی، 28 آیت ہے۔ میں تم کو آرام دوں گا، میرا جو اپنے اوپر اٹھا کر مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور نرم دل ہو، آمین۔ یوں کرنے سے تمہاری جانی آرام پاؤں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ ہاللویا۔ کیونکہ میرا دل میں پورا باری تھا، میں کبھی خوشی اور شادی نہیں تھا، میرا دل میں پورا بہت باری تھا۔ میں نے اس سے معلوم نہیں تھا کہ سب باری گناہ سے باری ہے، نفرت سے ہے، وہ غیبت سے، سب گناہ ہے میرا باری میں۔ اسی ٹائم میں خداوند میں نے میرے لیے یہ کچھ کھلایا میرے دل میں کہ خداوند آپ کو محبت کرتا ہے، خداوند آپ کو چاہے کہ اس کے پاس جا، پورا اپنا باری اور اپنا پورا زندگی اس پر دے دو، وہ آپ کا زندگی اپنا دیں گا، بوجھ کیونکہ ان کو دو۔ خداوند اور آپ کا بوجھ ان کو دو۔ آمین۔ اسی دن میں بہت اچھا لگا، یہ جو خدا کا خادم میں کلیسا میں یہ سب بول گیا، اسی ٹائم میں نے دعا کیا اپنا آپ کے ساتھ، میں نے بولا یہ کیسا دن ہے، میں نے دن کے بارے سوچا، میں نے بولا میرا پاپا ہے، میرا کیسا دین ہے۔ ہاں جی، کیسا مذہب ہے، کیسا دن ہے۔ میں نے بولا کہ میں جب چھوٹا تھا، میں نے سنا کہ اسلام
وہ سب سے بہترین دن ہے، وہ کامل دن ہے. اسی وقت میں نے جو وہ جلسہ تھا جو اس وقت میں ختم ہو گیا، میں نے خادم کے پاس گیا تھا. میں نے وہ خادم کو بولا ہاں آپ نے اسلام کے بارے معلوم ہے؟ بولا جی میرا اسلام کے بارے معلوم ہے. میں نے بولا آپ کا قرآن کے بارے معلوم ہے؟ ہاں بولا میں بالکل معلوم ہے. میں نے بولا آپ نہ معلوم ہے کہ اسلام سب سے بہترین دن ہے؟ وہ خدا کا خادم میرے پر ہنس رہا. انہوں نے بولا لطیف بھائی یہاں سے ہم لوگ دین یا مذہب کے بارے میں نے کچھ نہیں بولا. میں نے ادھر خدا کے بارے میں نے سنا. خدا کے بارے میں نے دین اور مذہب کے بارے میں یہ نہیں بولا. میرا ایک سوال ہے آپ سے بھائی لطیف، اور وہ یہ ہے جس خدا کے خادم سے آپ نے خدا کا کلام سنا ہندوستان میں اس کلیسیا میں اس دن، وہ خدا کے خادم کیا وہ بھی پہلے مسلمان تھے؟ نہیں، وہی انڈین تھا. اچھا. وہ میرا زبان سے بات کرتا تھا کیونکہ شاید اچھا نہیں کہ میں اس کا نام میں ادھر، کیونکہ اس کو میں نے اجازت نہیں لیا. نہیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں. ایسے بھی خادم ہے بھائی زیکل جاشوا تھے جن کا نام میں لے سکتا ہوں، اور کئی اور بھی خادم تھے وہاں پر، خدا کے خادم تھے جو خدا کی خدمت کرتے تھے. بھائی چانڈی ورگس تھے جو اب خداون کے پاس ہیں، مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا خادم تھا جو جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. ایزیکل جوشوا میں تھا. ایزیکل جاشوا وہ خدا کے بہت عظیم خادم ہیں اور ان کی بہت عظیم خدمت ہے وہاں پر. ہاں جی. وہی میرے کو بولا بھائی لطیف میں ادھر دین کے بارے اور مذہب کے بارے کبھی کسی کو نہیں بولا. میں نے صحیح ہے، ٹھیک ہے، شاید اسلام بہترین دین ہے، بہت اچھا قانون ہے، بہت قانون زیادہ ہے، لیکن خدا کا فیض، خدا کا بخشش الگ ہے، وہ بالکل فرق ہے. جو خدا کا پلان تھا، جو خدا کا منظور، وہ اس کو بالکل الگ ہے. وہ دین نہیں تھا، وہ مذہب نہیں تھا، وہ خدا وہ اپنا خدا زمین میں لایا، میرے لیے، آپ کے لیے آیا. اسی دن انہوں نے بولا، میں نے اس کو کچھ بحث ہو گیا اس کے ساتھ، اس نے میرے کو بولا لطیف اپنا آپ دعا کرنا، خدا آپ کا راستہ آپ کو دکھائے گا. ہاللیلویا. آپ دعا کریں اور خدا خود اپنے آپ کو آپ پر ظاہر کرے گا. خدا خود اپنی سچائی کو آپ پر ظاہر کرے گا. یہ بہت لازمی ہے کیونکہ ڈنڈے کی زور سے ہے نہیں مسیحیت. مسیحیت جو ہے ہمارا رابطہ ہے خداوند سے. مسیحیت جو ہے ہمارا رابطہ ہے آسمانی باپ سے. اور ہم کسی پر یہ زبردستی نہیں تھوپتے کہ اگر آپ مسیحی نہیں ہوئے تو آپ واجب القتل ہیں یا پھر آپ کافر ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں. اور یہی وہ بات ہے جو خداوند یسوع مسیح نے، جیسا کہ آپ نے ان آیات سے پڑھا اور لکھا ہوا ہے، اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. اور یہ آرامش اور یہ سلامتی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح دے سکتے ہیں. کوئی اور مذہب، دھرم، دین یا انسانی فلسفہ نہیں دے سکتا. ہاں اس کے بعد کیا ہوا بھائی؟ اس کے بعد میں نے اس نے بولا لطیف بھائی آپ دعا کرنا. میں نے اس کو بولا کون سا خدا میں دعا کرنا، اپنا خدا یا میرا خدا؟ انہیں بولا، میرا کو دیکھا دوبارہ ہنس رہا. انہیں بولا لطیف بھائی آپ جو خدا آپ کو بنایا، جو خدا آپ کو خلق کیا، پلان کے لیے خلق کیا، اچھائی کے لیے خلق کیا، اس خدا پر میں دعا کرنا. کیونکہ اس نے بولا آپ کسی کو آپ کو خدا کے بارے بتایا، اسی اپنا بھی خدا کو معلوم نہیں ہے. جو آپ صرف خدا کا بارے سنایا لیکن آپ کو خدا کا کبھی ملاقات نہیں کیا، خدا کا آپ کو کبھی رابطہ نہیں ہے. آپ اس خدا کا جو آپ کو ساتھ رابطہ چاہیے، آپ کا ساتھ بات چیت کرنا چاہیے، اس خدا پر دعا کرنا جو خدا آپ کو بنایا اچھائی کے لیے، ایک منظور کے لیے، ایک بڑا پلان کے لیے، ایک اچھا پلان کے لیے خدا نے آپ نے بنایا. اسی خدا میں دعا کرنا. آمین. اسی دن میں وہ لوگ میرے لیے دعا کیا. جو کلیسا میں باہر میں آیا، میں نے ایک جیسا آرامش ایسا محسوس کیا، یعنی ہلکا محسوس کیا. آپ نے ہلکا محسوس کیا.
جیسا کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرا بوجھ ہلکا ہے، آپ نے اپنے وجود میں، اپنے روح رواں میں ایک ہلکا پن احساس کیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 آیات رکھوں عزیز ناظرین کے ساتھ، کیونکہ آپ نے کہا کہ بھائی ایزیکیل نے آپ سے کہا کہ آپ کی ملاقات خدا سے نہیں ہوئی ہے، اور کیونکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خداوند روح ہمارے قلب میں، ہمارے دلوں میں وہ اپنا مسکن بنا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری ملاقات خداوند سے ہوتی ہے، اور وہ ہمیں، ہمارے دلوں کو اپنا گھر، اپنا مسکن بنا دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کیوں ہم مسیحی کہتے ہیں کہ جب تک آپ خدا کو ملاقات نہ کریں، حقیقی خدا کو، اس وقت تک یہ ناممکن ہے کہ ہم ذات الہی کو حقیقی طور پر جانیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ لوگ بہت ہیں، ہنود میں سے، مسلمانوں میں سے، اور بہت سے مذاہب دنیا میں ہیں، وہ سب اپنے خداؤں کی پوجا و پرستش و عبادت کرتے ہیں، مگر حقیقت میں خدا کو جاننے کے لیے محبت لازمی ہے، اور اس محبت کا سرچشمہ جو ہے وہ خود خدا ہے، ہم نہیں، خود خدا ہے۔ اسی وجہ سے یوحنا رسول کا پہلا خط جو ہے اس کے 4 باب میں 7 اور 8 آیات میں، بلکہ اگر 7 سے آپ اس کے آخر تک پڑھیں تو بھی بہت لازمی ہے، مگر ان 2 آیات کو میں رکھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ آپ نے اپنی گواہی میں کہا کہ آپ کو ان لوگوں سے نفرت تھا، آپ کو نفرت تھی ان سب لوگوں سے جو مسلمان نہیں تھے، ان سب سے آپ کو نفرت تھا، کیونکہ آپ ان کو کافر کہتے تھے۔ مگر جس دن خدا نے آپ کے دل کو چھوا، اس دن خدا کا محبت جو ہے آپ کی زندگی سے جاری ہوا، اس دن آپ نے خدا کو حقیقی معنوں میں جانا، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو جانتا نہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں خدا کو جانتا ہوں، وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ میں خدا کو جانتا ہوں، مگر در حقیقت وہ خدا کو جانتے نہیں، کیونکہ خدا محبت ہے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ ہاں بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں چاہتا تھا کہ ان 2 آیات کو رکھوں آپ کی گواہی کی بنیاد پر کہ لازمی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا بھائی؟ بہت شکریہ حسین بھائی، اچھے سے کیا آپ۔ اس کے بعد میں نے واپس میرا گھر میں گیا، جو میرا 2 دوستوں ہے اس کے ساتھ بات کیا، اور ایک میرا دوست ابھی کینیڈا میں ہے، اور ایک دوست میں وہ ابھی تک افغانستان میں واپس کیا وہاں سے۔ وہ دونوں کے ساتھ بات کیا، میں نے بولا، میں نے کچھ جانا کیونکہ یہ مسیحیت کچھ الگ ہے، میں الگ محسوس کیا۔ اس وقت میں دوبارہ کتاب مقدس کو پڑھنے کا شروع کیا۔ اسی وقت بھی میرا دل میں کہتا کہ یہ سچائی کتاب ہے، حقیقت ہے، لیکن میرا دماغ میں نے بولا نہیں، اسلام سب سے بہترین دین ہے۔ اسی وقت میں تھا، ایک دن میں اس کو بہت ضروری ہے کہ میں اس کو شریک کرنا، وہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ کہ وہ کچھ دنوں بعد میں کرسمس میں تھا، میں نے مسلمان تھا، اسی وقت بھی میں مسلمان تھا۔ اسی وقت میں نے کرسمس کا دن میں کلیسا میں نے گیا، اور وہ خادم کے ساتھ جنگ کیا، اس کو بہت گالی دیا، کہا، یعنی یہ بھائی ایزیکیل تھے؟ پھر بھی نہیں، یہ بھائی دوسرا ایک اور خادم تھے، ایک اور خادم تھے، افغانستان کا خادم تھے۔ اسی وقت میں نے اس کو بہت گالیاں دیا، بہت غصہ تھا آپ کو ان پر؟ میں نے بہت غصہ تھا اس کے پر میں، کیونکہ وہ بھائی پشتون تھا، میں ہزارہ تھا، میں کیونکہ پشتون لوگ کا نفرت تھا اسی وقت میں۔ اچھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو روکوں، شاید میں اس بھائی کو جانتا ہوں، یہ بھائی ابراہیم فروتن تھا؟
آپ بالکل ابراہیم فروتن تھا. ہاللویا. مجھے معلوم ہے کہ ایک بار آپ میرے پروگرام میں آئے کئی سال پہلے، جب آپ انڈونیشیا میں رہتے تھے مہاجر کی صورت میں، اور آپ نے اپنے سب سے پہلے گواہی دینے سے پہلے آپ نے کہا کہ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ بھائی ابراہیم فروتن سے معافی مانگوں، اور مجھے آج تک وہ یاد ہے. اور وہ گواہی جو ہے اب بھی یوٹیوب میں ہے، یوٹیوب میں اب بھی ہے. جب آپ نے پہلی بار اپنی گواہی کئی سال پہلے اپنی گواہی فارسی میں دی، اور آپ نے کہا کہ میں بھائی فروتن سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے ان کو گالی گلوچ دیا، جبکہ اس نے مجھے خدا کا کلام دیا، اس نے خدا کے کلام کو میرے ساتھ رکھا، خدا کی محبت کو میرے سامنے رکھا. اور جب بھائی ابراہیم فروتن پروگرام میں آئے تو انہوں نے کہا کہ صرف خدا یہ کر سکتا ہے. جس کی بابت لطیف نے یہ کہا، جس کی بابت حاجی لطیف نے یہ کہا، صرف خداوند یسوع مسیح یہ معجزہ کر سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہزارہ ہے، ایک پشتون سے معافی مانگے، اور وہ بھی اس طرح کہ کئی سال تو آپ نے ان سے نفرت کی، اور مگر اس نے کچھ برا نہیں مانا. یہ بہت لازمی ہے کہ ہم سنیں کہ یہ معجزہ صرف خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں لا سکتا ہے. اور میں شکر گزار ہوں بھائی ابراہیم فروتن کا بھی، ان کے لیے دعا کرتا ہوں. ابھی 2 ہفتے پہلے ان کا فون آیا تھا، اور ابھی وہ کینیڈا میں تھے کورونا وائرس کی وجہ سے، پھر وہ واپس یہاں پر واپس امریکہ آئے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ کسی دن ان سے بھی ان کی گواہی بھی سنیں اس پروگرام میں پشتو میں، اور میں اردو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ جب بھی آتے ہیں وہ پشتو میں بات کرتے ہیں. اور پاکستان میں پشتونوں کی جو نفوس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی گواہی بھی سنیں. ہاں بھائی، اس کے بعد میں اس نے یہ بولا کیونکہ آپ لوگ دیکھو کیونکہ میں اس وقت میں اندھیرا میں تھا، گناہ میں اندھیرے تھا، میں. ہاں جی، اندھیرے میں تھا. میں ابھی خدا کا شکر گزار ہوں. میں کبھی شرم نہیں آتا یہاں پر ٹی وی پر آئے گا تو اس کو معافی بولے گا، کیونکہ یہ خدا کا کام ہے، خدا کا زندگی ہے، خدا کا محبت ہے. میرا پاس آیا وہ اسی وقت میں کبھی اس کو نہیں بھول جاؤں گے، کیونکہ اسی وقت میں تاریکی میں تھا، اسی وقت میں اندھیرے میں تھا. خدا کو میرا کو انتخاب کیا وہاں سے. خدا کو بولا ابھی تک بھی میں آپ کو پیار کرتا ہے، میں آپ کو محبت کرتا ہے. جو آپ لوگوں کو نفرت کرتا ہے وہ لوگوں آپ کو محبت کرتا ہے. اسی دن میں ابراہیم فروتن کا بھائی کو محبت دیکھ کر میرا پھر دوبارہ سوال آیا. وہ 2 دن بعد دوبارہ میرا فون کیا، میرا وہ بازار میں لے کر وہ ریسٹوران میں لے کر وہ میرا ساتھ اچھا طرح سے بات چیت کر. میں نے اس کو میرے کو بولا لطیف بھائی آپ کو خدا کو محبت کرتا ہے. اور کئی دن بعد ایزیکل جوشوا میرا اپنا گھر کو میرے کو بلایا. وہ سنا کہ میں کلیسا میں گیا، وہ اس کو گالی دیا اور بہت برا کیا. لیکن میں نے اس ٹائم میں بہت ڈر تھا. میں نے بولا شاید ایزیکل جوشوا میرے کو تھپڑ مارے، شاید جیل میں ڈالے. وہ کر سکتے ہو، جیل میں ڈالوں گے اور رپورٹ کرنا سب کچھ کر سکتے، لیکن وہ محبت سے بات کیا میرے کو. وہ بولا خدا آپ کو محبت کرتا ہے، خدا آپ کے لیے بہت بڑا پلان ہے، آپ کے لیے بہت بڑا پلان بنایا خداوند. آپ خدا پر ایمان لاؤ. وہ میرے لیے دعا کیا دوبارہ اپنا گھر میں. اسی وقت تک کہ میں دوبارہ واپس گیا اور گھر میں گیا اور میرا بھائیوں کے ساتھ دوبارہ خدا کا کلام پڑھ کر کئی دن بعد میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا. حقیقی ایمان، واقعی ایمان لایا. اسی وقت میں میرا کام بنایا، میں واپس جانا افغانستان میں. نے اسی وقت میں افغانستان کا سفارت جو میرا دوست تھا وہاں کونسلر تھا، اسی ساتھ بات چیت کیا. میں نے بولا میں ابھی ایک خدا کا خادم ہوں،
میں ایک خدا کا مسیحی پیرو ہوں، آمین ایک مسیحی ہوں. میں اس کو اپنا گواہی دیا. وہ یعنی بہت بہت غصہ افغانستان آیا. کے سفارت میں جا کر اور وہاں پر ان کے کارکنوں سے آپ نے اپنی گواہی رکھی کہ میں مسیح ہوں. ہاللویا، کیا ہی جرت خداوند نے آپ کو دیا. ہاللویا. اور پھر انہوں نے کیا ہاللویا. کہا؟ انہوں نے ایک دن میرا کو ایمبیسی میں ڈال کر انہوں نے بولا میں آپ کو یہاں سے واپس افغانستان بھیجیں گا، میں یہ کریں گا وہ کریں گا. لیکن خدا کا میں بہت شکر گزار ہے کہ جو وہ بندہ میرے کو افغانستان کو واپس جانے ڈپورٹ کرنا شروع کیا، لیکن ابھی وہ خدا کا خادم ہے. ابھی ہاللویا. وہ یعنی اس خدا بندے پر نے ایمان لایا. سفارت سے، یعنی اس بندے نے افغانستان کی سفارت جو نئی دلی میں ہے، چانکیہ پوری میں ہے، اور میں گیا ہوں وہاں میں خود، اور انہوں نے چاہا کہ آپ کو ڈیپورٹ کرے افغانستان میں تاکہ آپ کا قتل ہو جائے، وہاں پر آپ کو مار ڈالا جائے، مگر اب وہ خود خداوند یسوع مسیح کے خادم ہے. ہاللویا، کیا ہی گواہی ہے. آمین آمین آمین. میں نے کئی بار کشمیر گیا واپس جانے میں ایک پارٹ میں دوبارہ شیئر کرے گا، کیونکہ اسی وقت میں خادموں کے ساتھ گیا اور ہاؤس آف پریئر دعا خانہ تھا، ادھر گیا تھا. ایک دن میرا جو کسی کو میرا کو مدد کرنے کا کتاب میں وہ بندے میں میرے پاس آیا. میں نے بولا، اس نے بولا کہ اگر آپ کو پاس کچھ گناہ ہے، کچھ دھوکہ ہے، کچھ ہے آپ کے دل میں، آپ کو اس کو اقرار کرنا پڑے گا، آپ کو اس کو خدا پر لانا. خدا آپ کو بخشش کرنا، معافی کرنا، معافی چاہیے خدا سے طرح. کیونکہ میں نے میرا دھوکہ دینے کے لیے، خدا کا دھوکہ دینے کے لیے گیا انڈیا میں. میں نے یو این کا دھوکہ دینے کے لیے گیا، میرے دوستوں کا دھوکہ دینے کے لیے گیا. میں نے کیس بنایا کہ آپ نے اپنے دوستوں کو دھوکہ دیا، یونائٹڈ نیشن کو دھوکہ دیا، ہندوستانی گورنمنٹ کو دھوکہ دیا، کلیسیا کو آپ نے دھوکہ دیا، سب لوگوں کو دھوکہ دیا. اس کے باوجود خداوند نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور جب آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا بحیثیت خداوند یگانہ منجی، اور آپ نے اپنے سب گناہوں کو اس کے سامنے رکھا ہے. خداوند یہ ہوں میں، اب تیری مرضی. ہاللویا. میں کبھی بولنے جاؤں گے، کیونکہ ایک دن میں نے واپس یو این میں گیا، وہاں کے گیا. میں نے بولا میرا کیس جو نے یہاں تھا، میں نے وہ سب جھوٹ ہے، وہ صحیح نہیں ہے. میں نے جھوٹ بولا آپ لوگ کے ساتھ. انہیں بولا، وہ لوگ نے بولا آپ کا کیس ابھی کلوز ہو گیا، آپ کو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے آپ سے گواہی کیا، بولا میرا کیس جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اسی دن میں بہت غصہ آیا میرے پر. میں نے بولا کیوں میں کیا ایسا، میرا کیس کیوں کلوز ہو گیا. وہ 2 دن بعد وہاں سے میرا پر کال آیا. میں نے بولا ایک بار واپس آؤ، میں آپ لوگ کے ساتھ بات کرنا. اسی دن وہ لوگ نے بولا اب ابھی مسیحی ہو. میں نے بولا ابھی میں مسیحی ہوں. اس وقت میں مسیحی نہیں تھا. اس وقت میں دھوکہ دینے کے لیے یہ کیس نے بنایا. میرا اچھا کیس یہی تھا کہ میں انڈیا میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. افغانستان میں نہیں کیا، میں یہاں سے خداوند یسوع مسیح کو اپنا زندگی خداوت دیا. وہ میرے کو یہاں سے انتخاب کیا. ابھی میں ایک سچا، ایک اچھا سچائی ایماندار ہو. ابھی میرا کو کچھ مشکل نہیں. اگر میں افغانستان جاؤں، اگر میں انڈیا میں ہوں، اگر کسی جگہ میں ہوں، میں خداوند کا خادم ہوں. میں کئی بار کوشش کیا، کشمیر میں گیا، وہاں سے افغانستان جانے کا، کیونکہ میں سفارت میں نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ میرا کو پاسپورٹ نہیں دیتا ہے، کیونکہ میرا پاسپورٹ ختم ہوگا. یہی کام بالکل میں نے خود کیا. میں نیپال کے راستے میں چاہتا تھا کہ واپس افغانستان لوٹوں. بھائی لطیف، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. اگلے پروگراموں میں پھر آپ سے سنیں گے، آنے والے پروگراموں میں پھر آپ سے سنیں گے آپ کے داستان کے کیسے آپ نے اپنی خدمت شروع کی وغیرہ. مگر میں چاہتا ہوں کہ کچھ کامنٹس یہاں پر پڑھوں، دوستوں کے کامنٹس یہاں سے پڑھوں. عطیہ عنایت بہن لکھتی ہیں پریز دی لارڈ،
اور اسد اللہ نجف آمین کہتے ہیں، اور ہارون بھٹی گاڈ بلیس یو، اور ہارون بھٹی صاحب کہتے ہیں In which country you are sitting and doing this show؟ ہارون بھٹی صاحب ہم امریکہ میں ہیں، اور ہمارا معیاری وقت جو ہے وہ ایسٹرن ٹائم ہے، جو نیو یارک اور واشنگٹن کا وقت ہے، معیاری وقت ہے، اور ہم یہاں سے یہ پروگرام کرتے ہیں، مگر ساری زمین خدا کی ہے۔ ہارون بھٹی بھائی، خداوند آپ کو بھی برکت دے، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو ٹو۔ اور بہن ہیلن قبائلی لکھتی ہیں آمین، اور وہ یہ بھی لکھتی ہیں خدا کا شکر کرتی ہوں آپ دونوں کے لیے، اندریاس اور لطیف بھائی۔ بہن ہیلن، خداوند آپ کو بھی برکت دے، اور میں چاہتا ہوں کہ کسی دن بہن ہیلن کو بھی دعوت دوں، کیونکہ وہ بھی پشتون فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ بھی مسلمان تھیں، اور انہوں نے بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور ایک دن ان سے بھی دعوت کریں گے کہ وہ بھی اپنی گواہی زندگی کا کلام پروگرام جو زندگی ٹی وی کی وساطت سے نشر ہوتی ہے، وہ بھی آئیں اور لوگوں کو اپنی گواہی دیں۔ بہن عطیہ عنایت پھول بھیج رہے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ عبد الحیدری پریز دا لارڈ اینڈ گاڈ بلیس یو لکھتے ہیں، خداوند آپ کو بھی عبد الحیدری صاحب برکت دے۔ اور بھی بہت سے ناظرین ہیں جنہوں نے کامنٹس دیے ہیں۔ آکاش جاوید مسیحی ہیلو کہتے ہیں، ہیلو آپ کو بھی، سرفراز بھی آمین کہتے ہیں، اور خداوند کا میں شکر گزار ہوں۔ ملکہ حیات گاڈ بلیس یو پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو ٹو بہن ملکہ، خداوند آپ کو بھی برکت۔ لو فرام پاکستان اینڈ لو فرام دس اسٹوڈیو، زندگی کا کلام اسٹوڈیو سے لو آپ کو بھی بہن، خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے۔ افراسیاب حیات گاڈ بلیس مور اینڈ مور، بہت شکریہ افراسیاب صاحب۔ پاسٹر صاحب پرے فار مائی فیملی، ضرور خداوند دعا کرتے ہیں افراسیاب کے لیے، ان کے فیملی کے لیے، جو بھی مشکلات ہیں آپ ان کے مشکل کشا بنیں، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین۔ اور اگلے پروگرام میں بہن سارہ سے پھر سنیں گے خداوند کے کلام سے۔ اس وقت تک مجھے اور بھائی لطیف کو اجازت دیں۔ خداوند آپ کے پشت و پناہ ہوں، آمین۔